आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 26 जनवरी 2020 है। उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमने ये सिलसिला शुरू किया है, जिस सिलसिले के तहत पहले 2 दिन हमने उसूल फ़िक़्ह को पढ़ा और उसकी मबाहिस जारी हैं। आज दूसरे 2 दिन हैं जिसमें हम इल्मुल मंतक पढ़ेंगे। और इल्मुल मंतक के लिए हमने जिस किताब का इंतखाब किया है वो किताब है ईदाहुल मुबहम मिन मआनिस सुल्लम, अहमद इब्न अब्दुल मुनइम अद-दमनहोरी अल अज़हरी अल-मुतवफ़्फ़ा सना 1192 हिजरी। कि आपने किसकी शरह की है? अस्सुल्लमुल मुनव्वरक। मतन का नाम क्या है? अस्सुल्लमुल मुनव्वरक। इसमें मफ़ऊल है रुबाई मुल्हक़ात से। मुनव्वरक का माना क्या है? खूबसूरती, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं रौनक, उसी से तक़दीम व ताख़ीर है। जो मातिन है उनका नाम है अब्दुर्रहमान अल अख़दरी। ये जज़ायर के जय्यद तरीन उलमा में से हैं। इनका जो सन्ने विसाल है अला क़ौल राजे 983 हिजरी। इन्होंने जब ये किताब लिखी है तो इनकी उम्र आप जानते हैं कितने साल थी? 21 साल की उम्र में आपने ये किताब लिखी। इनकी एक और ख़ूबी ये है कि इनको मुज्तहिद मुतलक भी कहा जाता है, लेकिन जब फतवा देते थे तो मज़हब मालिकी से, और जब ख़ुद अमल करते थे तो जो इनके नज़दीक जो राय राजी होती थी उस पे अमल करते हैं। ये उसूल है फतवे में। जी थोड़ी सी किताब उठा कर दिखा दीजिए, मुझे में आया नहीं। मसलन ये किताब है ईदाहुल मुबहम मिन मआनिस सुल्लम। जो मातिन है उनका नाम क्या? अब्दुर्रहमान अल जज़ायरी, जिनको अल अख़दरी लक़ब के तौर पे कहा जाता है, और जज़ायरी मुल्क के तौर पे, और मालिकी मज़हबन। और इनके बारे में मारूफ़ क्या है कि जब ये फतवा देते तो मज़हब मालिकी पे, जब ख़ुद अमल करते तो जो इनके नज़दीक राय राजी होती, मोतमद होती, दलाइल शरिया के एतबार से कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस पे अमल करते। इससे हमें एक उसूल क्या मिला कि फ़तवे में और ख़ुद अमल करने में फ़र्क होता है। फ़तवे के अंदर आपने सोसाइटी का ख्याल रखना होता है, आम लोगों का ख्याल रखना होता है कि आप कोई ऐसा नया फतवा मत दें कि जिसके ज़रिए आवाम के अंदर इंतशार पैदा हो, आवाम जो है खलत मबहस कर ले, या आवाम के अंदर शुक व शुबहात जन्म लें तो उनके अंदर खुशू व खुजू ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ख़ुद अमल करना चाहें तो आप अपनी राय के मुताबिक अमल कर सकते हैं। और ये इन्होंने इनकी किताब मैथ में भी है, फ़ल्कियात में भी है। जो शारे हैं, शारे के बारे में ये है जो अद-दमनहोरी हैं, अज़हरी हैं, कि ये दूसरे सयूती थे। हर फ़न में इनकी कुतुब मौजूद हैं। आप इनका जो तारुफ़ है मुक़दमे में पढ़ सकते हैं। इमाम जो अल्लामा अख़दरी हैं, इन्होंने मतनुस सुल्लम में कितने अशार जमा किए? 144। यानी ये किताब जो है 144 अशार पे मुश्तमिल है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस किताब को 10 लेक्चर में ख़त्म करें। तो पहला लेक्चर जो हमारा है, जैसा कि हमने कहा था कि हर फ़न को शुरू करने से पहले एक मुक़द्दिमतुल इल्म होता है, दूसरा मुक़द्दिमतुल किताब। मुक़द्दिमतुल किताब की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई किताब मुक़र्रर करते हैं, सिलेबस के लिए उसको चूज़ करते हैं, पढ़ाने के लिए, शरह करने के लिए। और मुक़द्दिमतुल इल्म की हर वक्त में ज़रूरत पड़ेगी जब भी किसी फ़न की आप शरह करेंगे। तो मुक़द्दिमतुल इल्म में हमारा जो पहला लेक्चर है इसका नाम क्या है? इल्मुल मंतक के मबादी अशरा। इल्मुल मंतक के मबादी अशरा। अब ये लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए। हमने पहले 2 दिन में जो उसूल फ़िक़्ह पढ़ा है उसमें उसूल फ़िक़्ह के मबादी अशरा हम पढ़े और उसकी मुफस्सल वजाहत की। इल्मुल मंतक के मबादी अशरा, किसको शेर याद है मबादी अशरा पे? जो अल्लामा मुहम्मद अस-सब्बान जो हैं उन्होंने अपने हाशिया सब्बान अलल मल्लवी अलस सुल्लम में ज़िक्र किए हैं अशार की शक्ल में। ये नज़र आ रहा है इसे? शेर है इन्ना कुल्ला
معذرت صاحب مفتی صاحب تھوڑا سا سائیڈ میں ہو کر کے لکھیے تاکہ کیمرے میں دکھائی دے. جی یہاں سائیڈ میں لکھیے. اب کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. ان کل فن او لکل فن عشرہ. عشرہ شین کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ فتحہ. تلک عشرۃ کاملہ فاطعام عشرۃ مساکین. کیا ہے آگے؟ یہ شعر یاد کریں. الحد والموضوع ثم الثمرہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ونسبۃ. اللہم افتح علیک. وفضلہ والواضع والاسم الاستمداد حکم الشارع مسائل والبعد بالبعد اکتفى ومن در الجميع هذا الشرف. یہ شعر ہے. یہ مبادئ عشرہ ہیں. جب بھی آپ فیوچر میں کسی بھی فن کی شرح کریں گے کہیں بھی تو آپ کو مقدمۃ العلم کے تحت ان 10 مبادئ جو عشرہ ہیں ان کی شرح کرنی ہوگی تاکہ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا سننے والے ہیں جو سامعین ہیں ان کے ہاں جو فن آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے, ٹوٹلی واضح ہو. یہ مقدمۃ العلم میں آتا ہے سارا. یہ مقدمۃ العلم میں ہے. تو آج ہم کون سا فن پڑھیں گے؟ علم المنطق. ومن در الجمیع حاز الشرف. اور جو ہمارے سامعین ناظرین ہیں تو ان کے بارے میں ہم یہ انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان مبادئ عشرہ کی اصول فقہ کے پہلے لیکچر میں شرح کی ہے. تو آپ میں سے جو احباب اس مبادئ عشرہ کی شرح یا اس شعر کی شرح کو سننا چاہیں تو پہلا لیکچر جو ہے اصول فقہ پہ ہمارے چینل پہ موجود ہے, اس کو آپ سن سکتے ہیں. علم المنطق. کلیئر؟ پہلا کیا ہے؟ تعریف. تعریف کیا ہے؟ علم المنطق میں ہم کیونکہ بگنرز کے لیے یہ لیکچر دے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین میں جو بگنرز ہیں ان کو ایزیلی سمجھ آ جائے. علم المنطق کی 2 اعتبار سے تعریف کی جاتی ہے, ایک موضوع کے اعتبار سے اور ایک فائدہ کے اعتبار سے. یعنی اس کا بینیفٹ کیا ہے. ہم کس کے اعتبار سے تعریف کریں گے؟ فائدہ کے اعتبار سے, تاکہ تعریف ایزی ہو. آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ. بارک اللہ فیک. فی الفکر. آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. کیا معنی ہے تعریف کا؟ آلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ, طریق.
اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے، یہ آپ کو مقصود کی طرف پہنچائے گا، جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ تو اعلیٰ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم المنطق فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ علم المنطق کے ذریعے ہم اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مقصود کیا ہے ابھی واضح ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایک اور بات یاد رکھیں، علم اعلیٰ مقصد بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مقصد۔ مثلا تعریف ہے کہ کل علم یطلبہ احد علی وجہ التخصص فہو مقصد، یعنی ہر وہ علم جس کو اس کا صاحب بطور اسپیشلائزیشن پڑھے، تخصص کے طور پہ پڑھے، تو وہ علم اعلیٰ اس کے لیے مقصد ہے۔ فار ایگزامپل لغہ عربیہ میں جو پڑھتے ہیں یہاں پہ ازہر شریف میں، کلیہ لغہ عربیہ، علم اللغہ اعلیٰ ہے یا مقصد ہے؟ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کیوں کہ قرآن اور حدیث ہمارا مقصد ہے۔ لیکن کوئی اسٹوڈنٹس جب اس لینگویج کو بطور اسپیشلائزیشن پڑھے گا تو اس کے لیے یہ مقصد ہے۔ اب اعلیٰ اس کے لیے نہیں ہے، مقصد ہے، یعنی اس نے اس میں بطور فن مہارت تامہ سکلز حاصل کرنی ہے۔ کلیئر؟ مقصد کی تعریف یاد رہے گی اب، یعنی علی وجہ التخصص۔ قانونیہ، آپ کوئی بھی فن اٹھائیں، علوم شرعیہ کا خاص کر، ان کی تعریف میں لفظ قانون نہیں آتا، لفظ قانون نہیں آتا۔ جب لفظ قانون بولا جاتا ہے تو قانون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قواعد عامہ۔ قواعد یعنی ایسے قواعد جو عامہ ہیں، مطلقہ ہیں، ہر ایک کے یہاں مسلمہ ہے، جزئیہ نہیں ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانونیہ۔ بطور مثال جب آپ ٹریفک سے، جو ٹریفک پہ اشارے لگے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون۔ اشارہ قانونیہ۔ اشارہ قانونیہ۔ اشارہ قانونیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، جس نے بھی گزرنا ہے اشارے کو فالو کرنا ہے، نہیں تو اس کو الاؤ نہیں ہے اس کو کراس کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر قانون کیسے ہو گیا علم المنطق؟ آپ علم الفقہ پڑھتے ہیں، اس کے قواعد، تو علم الفقہ کے قواعد صرف علم فقہ میں فائدہ دیں گے آپ کو، علم فقہ میں، علم کلام میں نہیں، علم حدیث میں یعنی اصول حدیث میں نہیں۔ اگر آپ اصول حدیث کے قواعد پڑھتے ہیں تو کیا آپ علم فقہ یعنی جو علم فقہ ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، بطور دلیل ایک الگ چیز ہے، وہ تو فن ہے۔ لیکن منطق ایک ایسا علم ہے کہ آپ علم فقہ پڑھیں، علم کلام پڑھیں، علم اصول پڑھیں، علم حدیث پڑھیں، جو بھی فن پڑھیں، اس فن کا استعمال ہوگا۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون، یعنی قواعد عامہ۔ پریشان ہے کہ کیسے؟ آپ فتح القدیر جا کے اٹھائیں، مکتبہ شاملہ ہر ایک کے پاس ہے، امام المحقق ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ، وہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ ھذا ینتج من الشکل الثالث۔ فتح القدیر فقہ کی کتاب ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ شکل ثالث سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ شکل ثالث آپ قیاس میں آگے پڑھیں گے، منطق میں۔ آپ تدریب الراوی اٹھائیں، اس کے اندر مصطلحات حدیثیہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق کیا؟ عموم و خصوص مطلق۔ عموم و خصوص مطلق کس کی بحث ہے؟ منطق کی۔ تو لہٰذا ہر فن میں آپ کو یہ مباحث مستعمل کرنی پڑیں گی، استعمال کرنی پڑیں گی۔ تو یہ معنی ہے قانونیہ۔ کلیئر؟ تعصیم مراعاتھا، یہ قید کیوں ہے مراعاتھا؟ مطلب یہ ہے کہ صرف منطق پڑھنے سے آپ فکری خطا سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے منطق پڑھ لی اب منطق آپ کو فکری خطا سے خود بچائے گی، نہیں، ضروری ہے مراعاتھا، جو منطق کے قوانین قواعد آپ نے پڑھے ہیں اس کا خیال رکھیں کلام کے دوران، تبھی تو آپ کو خطا سے محفوظ رکھے گی۔ صرف مجرد منطق آپ کو خطا سے محفوظ نہیں رکھے۔ کس کو رکھنا ہے؟ الذہن۔ تو پتہ کیا چلا کہ منطق جو ہے
حصی مباحث کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ذہنی مباحث سے، ذہنی تصورات سے، ذہنی دلائل سے، یعنی قواعد عقلیہ، قواعد عقلیہ. عن الخطائی، خطا واضح ہے کہ غلطی سے محفوظ کرے گی، لیکن کس میں؟ فی الفکری. فکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فکر کا معنی ہے، جو تعریف ہے، یعنی ایک ہوتی ہے حد لفظی کہ ایک لفظ میں غموض ہے تو آپ اس سے واضح لفظ لے آئیں. جیسے شیخ ظاہر صاحب نے کہا ہے کہ فکر سے مراد نظر، یہ حد لفظی ہے، یعنی فکر میں تھوڑا سا غموض تھا، نظر میں تھوڑی سی وضاحت ہے. لیکن تعریف کیا ہے فکر کی؟ تعریف ترتیب امور معلومۃ من حیث یتوصل به الى مجہول تصوری او تصدیقی. یعنی آپ دلائل کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو تصور اور تصدیق کی ابھی وضاحت آئے گی، جو تصور کسی شے کا آپ نہیں جانتے یا تصدیق نہیں جانتے، تو جب آپ نے دلائل کو ترتیب دیا ہے، جو امور معلومات ہے آپ کے پاس، اس سے آپ نے ایک مجہول چیز کا علم پا لیا ہے. اس کو فکر کہتے ہیں. یعنی ایک مجہول چیز کا، ایک ایسا مسئلہ جو آپ کے ہاں معروف ہی نہ ہو، اس کو اخذ کرتے ہوئے منطق آپ کو خطا سے، غلطی سے محفوظ رکھتی ہے. یہ تعریف ہے اس کی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو؟ نہیں ڈاکٹر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. صاحب یہ مراعاتها سے کیا مراد ہے؟ مراعاتها یعنی اس کا خیال رکھنا، اہتمام کرنا. اگر آپ نے نحو پڑھی ہے تو کیا مجرد نحو مراعاتها کا مطلب ہوتا ہے یعنی یحفظ کہہ سکتے ہیں، اہتمام کرنا، یعنی رعایت کرنا. مثلا اگر آپ نے پڑھا ہے فاعل مرفوع ہے، قاعدہ، اگر آپ نے قاعدے کا اہتمام ہی نہیں کرنا تو آپ فاعل کو منصوب پڑھتے رہیں گے، مجرور پڑھتے رہیں گے. اس کا اہتمام. ہاں. ڈاکٹر صاحب کوئی ڈسکس؟ المنطق جو ہے لغتاً یعنی مصدر اس کا کیا ہے؟ اللہ مفتح علیک، نطق. منطق کس سے ہے؟ نطق سے. نطق سے کیا ہے؟ مصدر میمی ہے. مصدر میمی ہے. مصدر میمی سے کب کوئی چیز لاتے ہیں؟ جب مبالغہ فی المعنی کرنا ہو. مبالغہ فی المعنی. تو جب ہم نے نام رکھا ہے منطق، کیا نام رکھا ہے؟ منطق، تو اس میں اشارہ ہے کہ کسی چیز کا مبالغہ ہے. مبالغہ کس کا ہے؟ فکری قواعد کا اہتمام کرنا. اب یہ جو نطق ہے اس کی دو قسمیں ہیں. النطق الظاہری، بارک اللہ فیک، النطق الباطنی. کلیئر؟ النطق الظاہری کو کیا کہتے ہیں؟ المتقوم باللسان. کیا مطلب؟ کہ ظاہری نطق، ظاہری گفتگو. ظاہری گفتگو سے کیا مراد ہے؟ کہ ظاہری زبان کو، ظاہری کلمات کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں. النطق باللسان کے لیے کون سے علوم ہیں؟ علم النحو، صرف. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو گفتگو ظاہری میں آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. آپ نے کہنا ہو جا زیدن، تو زیدن کو رفع پڑھنا آپ کو کس نے سکھلایا؟ نحو نے. تو یہ کیا ہوا؟ نطق ظاہری، یعنی مقال میں. مقال میں یعنی ورڈ میں. ورڈ مطلب الفاظ میں. کلیئر؟ النطق الباطنی کیا ہے؟ المتقوم. متقوم کا مطلب کیا ہے؟ قائم شدہ. متقوم مطلب
صحت کے ساتھ، صحیح طریقے صحیح طریقے سے، اللہ المتقوم بالادراکات نطق الباطنی کا مطلب کیا ہے؟ والتفکر. نطق باطنی کہتے ہیں جو ادراکات ہیں، یعنی ادراکات عقلیہ، باطنی طور پہ احساسات، یعنی باطنی طور پہ یہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے. آپ کے پاس اس میں تو دلیل ہے نہیں. ایک مثال ہے، اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عالم جو ہے، یعنی جو زمانہ ہے، یہ دنیا جو ہے حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حادث کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا بھی ہے. ابتدا بھی ہے اور آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا آپ کے پاس حسی دلیل ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ المتقوم بالادراکات، یعنی قواعد عقلیہ سے آپ ثابت کریں گے. تو یہ نطق باطنی ہے. اسی لیے یہ منطق کا نام کہاں سے نکلا؟ علم المنطق میں ایک مثال دی جاتی ہے بہت زیادہ، الانسان حیوان ناطق. اس ناطق سے منطق لیا گیا ہے، کیونکہ مثال معروف تھی تو اسی سے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ علم المنطق. اور یہاں پہ منطق سے کیا مراد ہے؟ قوت فکریہ، کلام نہیں، کلام ظاہری نہیں، نطق باطنی یعنی قوت فکریہ. اب آپ گونگے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیوان. کیوں کہہ سکتے ہیں گونگے کو؟ کیونکہ قوت فکریہ ہے. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ حیوان ناطق، ناطق مطلب کلام ظاہری، انہوں نے اس مثال کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ مثال اسلامک کانسیپٹ کے اگینسٹ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر چیز کلام کرتی ہے. وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو ہم نے کہا نہیں، یہاں پہ قوت فکریہ مراد ہے، مجرد نطق ظاہری نہیں. کلیئر ہو گیا لغتاً اور اصطلاحاً. ہم نے جو ابھی تعریف کیا یہ لغتاً کی ہے، یعنی منطق نطق سے ہے اور منطق مصدر میمی ہے. دوسرا کیا ہے مبادی عشرہ میں؟ الموضوع. موضوع کو ہم نے کیا کہا تھا؟ نظام الفن، خلاصۃ الفن، یعنی اس کے اندر آپ پڑھیں گے کیا؟ اللہم افتح علیک. علم المنطق کا موضوع کیا ہے؟ المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. من حیث یتوصل بها الى المجہولات. یعنی علم منطق میں کتنی دو چیزوں کی بحث ہوتی ہے؟ تصورات کی اور تصدیقات کی. تصورات کی اور تصدیقات کی. کس اعتبار سے؟ تاکہ ہم ان تصورات سے اور تصدیقات سے کسی مجہول چیز کا علم حاصل کر سکیں. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ المعانی او، اس کو او کرنے کے یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. المعانی یہ بہت سی کتابوں کا خلاصہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد آپ دنیا کی کوئی بھی منطق کی کتاب آسانی سمجھ سکتے ہیں. المعانی الکلیات الذہنیہ الموصلہ الی المجہولات.
معانی کا مطلب کیا ہے؟ قواعد. الکلیات مطلب یعنی قاعدہ کلیہ. ذہنیہ مطلب عقلیہ، یعنی قواعد عقلیہ کا علم ہے. کس اعتبار سے؟ تاکہ مجہولات تک پہنچ سکیں اور اس کو معلوم کر سکیں. یہ کلیات یہ الکلیات الذہنیہ. نقطے ڈال دیں. وہ نہیں بتایا وہ کس کا کا لکھ لیا؟ یہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ میری بحث لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر. اور کتاب سے بھی ہم پڑھیں گے تو آپ صرف سمجھیں. مسئلہ المجهولات. ہاں اب کیا ہے تیسرے نمبر پہ؟ الثمرہ. ثمرہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ تعریف کس اعتبار سے کی ہم نے؟ فائدے کے اعتبار سے، ثمرہ کے اعتبار سے. تو ثمرہ کیا ہو گیا؟ عصمت الذہنی، عن الخطا فی الفکر. عصمت الذہنی. سامعین پریشان نہ ہو، ناظرین، تو ہم عربی اس لیے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی عربی سے بھی شغف ہو، اور عربی یاد کرنا ایزی ہوتی ہے بنسبت اردو کے، اور ہم اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتے ہیں. عصمت الذہنی عن الخطا عن الخطأ فی الفکر. کیا مطلب؟ کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن، فکر جو ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ خطا سے محفوظ رہتی ہے. خطا سے محفوظ رہتی ہے. بعض کتب منطقیہ میں آپ پڑھیں گے اختیار المادہ، اختیار یعنی سامرا یہ ہاں جی، اختیار المادہ والہیئہ الصحیحہ. بالکل ایزی ہے، پریشان نہیں ہونا. مادہ کا مطلب کیا ہے؟ میٹیریل. آپ ایک مکان بنانا چاہیں تو کیا خریدتے ہیں؟ پہلے اینٹیں، سریا، مختلف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. کیا کہتے ہیں؟ مادہ. حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے وہ جو سامان خریدا ہے، کس نقشے پہ آپ نے مکان بنانا ہے، یعنی ترتیب کیسے دینا ہے. تو مادہ کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ معلومات. معلومات. اور حیا کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ترتیب المعلومات. ترتیب کہ منطق پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صحیح معلومات کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو صحیح طرح اور صحیح میتھڈ پہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی آرڈرنگ کرتے ہیں، ترتیب کرتے ہیں، تاکہ کیا ہو، آپ کو ایزی سے اور صحیح نتیجہ نکال سکیں. مثلا آپ کے پاس مادہ ہے، ایک مثال ہے، العالم ہے، کلیئر، متغیر ہے، حادث ہے، کلیئر، متغیر ہے. یہ مٹیریل ہے آپ کے پاس. یہ کیا ہے؟ مٹیریل. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نتیجہ کیا اخذ کرنا آپ نے؟ العالم حادث. ثابت کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے العالم متغیر. اللہم افتح علیک، متغیر. متغیر. وکل متغیر حادث. العالم حادث. نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث. کیوں؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے پہلا کیا؟ العالم. متغیر. یہ مادہ ہے یا نہیں ہے؟ میٹیریل ہے. یہ مادہ صحیح ہے یا فاسد ہے؟ صحیح ہے. کیونکہ جب آپ سریا خریدتے ہیں، اینٹیں خریدتے ہیں، تو آپ چیک کرتے ہیں کہ صحیح کوالٹی کی ہیں یا نہیں ہے. اور اگر بیڈ کوالٹی کی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کام صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے منطق کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے صحیح مادہ کیسے لینا ہے، صحیح معلومات کیسے لینی ہے. یہ جو آپ نے ترتیب دی ہے، پہلے آپ نے اس کو رکھا، پھر اس کو رکھا، پھر
یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب المعلومات. ترتیب المعلومات. یہ فائدہ ہے علم المنطق کا کہ یہ اختیار المادہ والہیئۃ الصحیحہ یہ آپ کو سکھاتی ہے. دو تعریفیں ہوگی اس کی سمرے کی. تعریف نہیں، ثمرہ ہے، فائدہ. ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ نسبہ اس کی کس کی طرف ہے؟ النسبہ کس کی طرف ہے؟ الامور الکلیہ. الامور ہم اس میں کلی قواعد ذکر کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کوئی بھی مسئلہ پرکھ سکتے ہیں. نسبہ کے بعد کیا ہے؟ فضیلت یا کیا ہے؟ اہمیت. تو اہمیت کیا ہے اس کی؟ فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک فکری خطا سے یہ علم محفوظ رکھتا ہے. فکری خطا سے یعنی استدلال کے طور پہ. استدلال سے کیوں؟ منطق میں کتنی چیزیں آپ کو، منطق کیا سکھاتا ہے؟ 3 چیزیں سکھاتا ہے آپ کو پورا علم منطق. ما ہوا، لماذا، کیفا. علم منطق آپ کو یہ سکھاتا ہے. ما ہوا سے کیا مراد ہے؟ تعریف. کنسپٹ کیا ہے مسئلے کا، مفہوم کیا ہے مسئلے کا. لماذا آپ کو کیا سکھلاتا ہے؟ دلیل اور استدلال. کیف آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کہ دلیل کون سی اور کس مسئلے میں دینی ہے، جس کو ہم فقہا کی زبان مبارک میں کیا کہتے ہیں؟ محل نزاع. کہ دلیل آپ محل نزاع میں لائیں. تو علم المنطق کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ 3 چیزیں سکھاتا ہے. ما ہوا، کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ کو پہلے جاننا ہوتا ہے کہ کیا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر دلیل لانی ہے. پھر کیفا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس دلیل کو کیسے اس مسئلے پہ پیش کرنا اور کیسے مسئلے کو استنباط کرنا ہے. کوئی ڈاؤٹ؟ آگے کیا ہے؟ الواضح. الواضح کون ہے؟ جو معروف ہے، ارسطو. ارسطو صحیح، ارسطو. ایوہ یس یعنی. اور انہی کو کیا کہتے ہیں؟ معلم الاول بھی. اور ارسطا طولیس. ایوہ ارسطا طولیس او طالیس صحیح. اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ارسطو اور ہے یہ اور ہے. یہ جو ارسطو یہ اختصار ہے ارسطا طولیس کا، دونوں سے مراد ایک، یہ معروف ہے. لیکن امام غزالی نے ابتکارن آ کے علم منطق کو باقاعدہ قرآن سے ثابت کیا ہے. یعنی معروفہ منطق کی ساری صورتیں نہیں، کیونکہ وہ شکل رابع کو نہیں مانتے امام غزالی. آپ پڑھیں گے شکل رابع سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے القسطاس المستقیم اٹھائیں، انہوں نے 5 میزان قرآن سے نکالے ہیں. ہاں کلیئر؟ ایوہ کلیئر ہو گیا کہ امام غزالی نے القسطاس المستقیم میں قرآن سے کتنے میزان اخذ کیے؟ 5. میزان التعادل الاکبر، میزان التعادل الاوسط، میزان التعادل الاصغر، میزان التلازم، میزان التعنت. کلیئر؟
تو لہٰذا معروف جو ہے یہ ہے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے بھی منہج بیان کیا ہے، میزان بیان کیا ہے. اور امام غزالی نے اس منطق میں جو اخطاء واقع ہوئیں مادے کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، اشکال کے اعتبار سے، اس کو بھی آپ نے واضح کیا اپنی 3 کتابوں میں، القسطاس المستقیم، دوسری کتاب میں حق النظر، تیسری کتاب معیار العلم. تینوں کتابیں ازہر شریف میں پڑھائی جاتی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد الاسم والاستمداد. اسم، علم المنطق کیونکہ ہر فن میں آتا ہے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو کثرت اسماء ہیں اس کے. جی تقریباً جو میں نے لکھی ہیں اپنی بحث میں 10 کے قریب نام ہیں اس کے. معروف کیا ہے؟ معیار العلم. معیار، معاییر یعنی قواعد، ضوابط. اور اسی پہ اوپر اسی نام سے کس کی کتاب ہے ابھی؟ امام غزالی کی، جن کو کون پڑھاتے ہیں؟ شیخ المتکلمین پروفیسر ڈاکٹر حسن شافعی حافظہ اللہ. سیچرڈے کو ان کا لیکچر ہوتا ہے مسجد اظہر میں. کلیئر؟ امام غزالی کی کتاب ہے اسی نام سے. دوسرا معروف نام کیا ہے ان کا علم المنطق کا؟ رئیس العلوم. رئیس العلوم یہ کس نے استعمال کیا؟ ابو نصر الفارابی نے. انہوں نے کیا کہا؟ رئیس العلوم. تیسرا معروف کا نام کیا ہے؟ خادم العلوم. خادم العلوم. یہ کنہوں نے استعمال کیا؟ ابن سینا نے اور علامہ عبد الدین ایجی نے مواقف میں. اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ میزان. کیا ہے؟ میزان کس نے استعمال کیا؟ امام غزالی نے. ہاں جی، امام غزالی نے محق النظر بھی اس کو کہا. امام غزالی نے منطق کو القسطاس المستقیم بھی کہا. اور باقی معروف نام علم المنطق. اور علم المنطق کو منطق نام کہاں سے ملا وہ بھی ہم نے اس کو بیان کر دیا. اسم کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد والاستمداد. استمداد. استمداد، استمداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈرائیوڈ کہاں سے ہوئی چیز، نکالی کہاں سے گئی ہے، استمداد کہاں سے ہوا ہے. تو علم المنطق کا استمداد کہاں سے ہوا، کہاں سے نکالا گیا؟ قواعد عقلیہ سے. بارک اللہ فیک. قواعد عقلیہ سے. قواعد عقلیہ یہ علم منطق میں ہم پڑھیں گے، یعنی قواعد عقلیہ سے علم المنطق مدون کیا گیا ہے کہ یہ قواعد عقلیہ ہیں، یہ ہم پڑھیں گے. یہ الگ الگ علم میں کوئی اس میں پڑھیں گے عقلی فکری اعتبار سے کہ جو بدیہی چیزیں ہیں. مثلا آپ کہتے ہو السماء فوقنا، ایک بدیہی چیز ہے. اس سے قاعدہ کیا نکلا؟ فوق کا قاعدہ، کہ جو چیز فوق کا مطلب کیا؟ اوپر. تو عقلی دلائل، مثلا اجتماع النقیدین، یہ عقلی دلیل ہے نا. تو اسی عقلی قاعدے سے منطق کا قاعدہ نکلا. کون سا؟ مانعۃ جمع و خلوب، جو آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آخری کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ، حکم الشارع. حکم الشارع میں جو علامہ الاخضری نے کیا شعر ہے؟ وابن الصلاح والنواوی حرما وغیرہما ان یعلما. کلیئر؟ انہوں نے کہا زیادہ معروف کیا ہوا ہے کہ منطق میں 2 آراء ہیں کہ منطق پڑھنا حرام ہے. کلیئر؟ امام ابن الصلاح کا معروف فتویٰ ہے کہ امام ابن الصلاح سے کئی سوال ہوئے منطق کے بارے میں. امام ابن الصلاح کے آپ فتاوی ابن الصلاح فی التفسیر والحدیث میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مفصل انہوں نے وضاحت کی. اور امام نووی نے فتاوی، امام نووی کی جو اپنی کتاب طبقات اس میں ذکر کیا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا لکھی؟ پوری کتاب
القول المشرق فی تحریم المنطق، القول فی تحریم المنطق. لیکن دوسری طرف کبار اجل علماء بھی ہیں، امام غزالی، امام سبکی، امام رازی، دیگر کبار، اور امام ابن حمام کی میں نے مثال دی، یعنی علوم سے مستفید ہے. تو لہٰذا یہی رائے راجح ہے، جیسے مصنف نے بھی کہا کہ جائز ہے، لیکن وہ علوم فلسفہ سے پاک ہو، یعنی اس کا اختلاط نہ ہو، اس میں مکس اپ نہ ہو علم فلسفہ کے ساتھ. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ پوری کتاب لکھی، دار التعارض مناطقہ کے رد میں. ان کا ایک الگ رسالہ بھی الرد فی الرد علی المناطق مطبوع ہے. تو حکم الشارع میں اگر آپ نے اس پہ مفصل وضاحت پڑھنی ہو تو طبع دار الحدیث سے کتاب یہی طبع ہوئی ہے، القول المشرق فی تحریم المنطق، جو دکتور پروفیسر ہیں سید محمد السید عبد الحادی تقریباً، انہوں نے مفصل اس پہ وضاحت کی، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہے حکم الشارع میں؟ جائز ہے. بشرط کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شرط کیا ہے؟ ہاں فلسفہ نہ ہو. اور دوسرا امام سیوطی جو زیادہ تر رد کرتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ منطق پڑھے ہوئے منطق کے قواعد اور اصول کے مطابق قرآن و حدیث کی صریح دلائل کی تعویل کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے امام سیوطی نے رد کیا ہے کہ یہ پڑھتے منطق ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کا وضع کردہ قانون، اور اس کو اوپر قرآن و حدیث کی تطبیق کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی صریح آیات کی حدیثوں کی تعویل کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے، اور یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، قرآن کی صریح آیت سناؤ، حدیث سناؤ، درمیان میں تعویل لے آتے ہیں، منطق کی قاعدہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو یہ پرابلم ہے. یہ دو ہو گئے نا، پہلا آخری کیا ہے؟ پہلا تحریم ہے، دوسرا یجوز ہے، تو تیسرا قول اس میں کیا ہوگا؟ دو قول ہیں بس ابن معروف. تیمیہ رحمہ اللہ کیا ہے اس میں فرق؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہ ہے کہ قواعد منطقیہ میں سارے قاعدے صحیح نہیں ہیں، جو امام غزالی کا موقف ہے، اور باقاعدہ انہوں نے مناطقہ کے رد پہ کتبی لکھی جزاک اللہ. جس سے آپ کو اچھی تطبیق ملے گی. اس کے بعد مسائل ہے. آخری کیا ہے مبادی عشرہ میں؟ مسائل. مسائل. علم منطق میں کتنی چیزیں بیان ہوتی ہیں؟ یہ منطق ہے. 2 تصورات، یہ مسائل ہی میں آئیں گے. ہاں جی، تصدیقات. کلیئر؟ تصورات کے پھر آگے کیا ہے؟ مبادی ہیں اور مقاصد ہیں. مبادی کا مطلب کیا ہے کہ فی ذاتی مقصود نہیں ہے. مقاصد کا مطلب کیا ہے کہ فی ذاتی مقصود ہے. مقاصد. اسی طرح تصدیق کی بھی کیا ہے؟ مبادی ہیں مقاصد ہیں. مبادی میں تصور میں کیا آتا ہے؟ الکلیات الخمسہ. ہمارا اس پہ مستقل لیکچر ہوگا، آگے آئے گا. کلیات الخمسہ کیا ہے؟ جنس و فصل و نوع و خاصۃ والعارض. مقاصد میں کیا ہے؟ قول شارح. قول شارح. قول شارح کا مطلب کیا ہے؟ تعریف یا معرفات، اسم فاعل من التعریف. مبادی تصدیقات کیا ہے؟ القضایا واحکامها. تاریخ کے بعد معرفات نہیں، قول شارح کا 3 نام ہے: قول شارح، تعریفات، معرفات. مقاصد تصدیقات کیا ہے؟ الاقیسہ، یعنی قیاسات کی جمع ہے، قیاس کی. الاقیسہ والحجہ. اقیسہ افعیلہ کے وزن پہ. اس کی سمجھ تصدیقات میں مبادی. ابھی تو بتا رہے ہیں پڑھائیں. کلیئر ہو گیا؟ ابھی تو یہ آپ کو مبادی عشرہ ہیں، یہ ساری چیزیں کنسپٹ کلیئر ہوگا، پھر آپ کو معلوم ہوگا اس کا. یہ لکھا ہوا ہے اس پہ، القضایا القضایا واحکامها. والمقاصد. مقاصد تصدیقات میں کیا؟ الاقیسہ والحجہ. اوکے. والحجہ. یہ ختم ہو گئے.
क्या नाम है मुकद्दमा मबादी आशरा में एक चीज जो लास्ट है, जो इसी के ज़िम्मन में हम जिक्र कर देते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? इसमें दो चीजें बार बार डिस्कस हुई हैं। कौन सी? मालूम तसव्वुरी, मजहूल तसव्वुरी। यानी हमने तारीफ में जिक्र, मालूम तस्दीकी, मजहूल तस्दीकी। मिसाल समझे, मालूम ये हम तसव्वुर वाले बहस में करेंगे। मबादी आशरा में अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इसमें। हमने मबादी आशरा में तारीफ भी पढ़ी, मौदू, समरा, निस्बत, फ़द्ल, वादे, इस्म, इस्तिमदाद, हुक्म शारे, मसाइल। क्लियर है? तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था इल्मुल मंतिक का, जिसका उन्वान था कि इल्मुल मंतिक के मबादी आशरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दस्ते बाद दुआ हैं कि वो हमारा यहाँ पे बैठना और इसका पढ़ना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा कर नफ़ा बख्श बनाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम अलैना इल्लल बलाग।